बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद बट्टी में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, देखने में यही आया कि जब किसी के पास दौलत और शोहरत आ जाती है तो वो इंसान को इंसान नहीं समझता। तकब्बर, गरूर और इस तरह की बेशुमार चीज़ें उसमें वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला बेशुमार नवाजता है, और लेकिन वो एक आम आदमी की तरह आपको नज़र आएंगे। हमारे आज के मेहमान भी कुछ इसी तरह की शख्सियत के मालिक हैं। मोहम्मद साजिद खान उनका नाम है। चेयरमैन मलाज ग्रुप लंदन हैं वो, और इसके साथ साथ पाकिस्तान लवर्स ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। डायरेक्टर इशाल इस्टेट भी वो रन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पंजाब रियल इस्टेट के भी वो चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ वो सियासत से भी तल्लक़ रखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई ईस्ट इंग्लैंड के, और यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वो कोऑपरेटिव मेंबर भी हैं। तो मैं साजिद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से ठीक ठाक हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल चलता टीवी पे इनवाइट किया है, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आगे आप चलिए। जी साजिद भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो करंट सिचुएशन जा रही है कि कोरोना, जो ये पेंडेमिक हुआ है, इसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है। आप क्योंकि बिज़नेस से भी आपका तल्लक है, और आप दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, तो क्या इम्पेक्ट कोरोना का देख रहे हैं आपके ओवरऑल और सोसाइटी पे, और आपके ख़ास तौर पे बिज़नेस पे? जी, बेसिकली सगीर भाई, अभी तकरीबन 3 माह से ज़्यादा हो गया है कि ये कोरोना वायरस की जो वबा है जो फैलना शुरू हुई थी, और उसकी वजह से कुछ, क्योंकि हम यूके में हैं तो यूके की गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लिए थे। वो जाके मेरा ख्याल फरवरी में उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए थे जिससे जो है ना वो इसके फैलाव में जो है वो रुकावट पैदा की जा सके। तो बाकी कोरोना वायरस की वजह से अभी आप देखें कि तमाम कारोबार जो हैं वो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, कोई शॉप नहीं खुल रही, लोगों में काफ़ी खौफ व हरास है, और काफ़ी लोग इस वजह से परेशान हैं, घर में आइसोलेट हो गए हैं, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर में हैं। तो बस एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त, लोग खौफ में हैं। अभी आज कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट ने थोड़े ऐलानात किए हैं इसमें कि इनका जो कोरोना का जो वबा का वो ग्राफ है इधर का, वो कुछ थोड़ा सा नीचे आया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है। तो देखते हैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो निकालेंगे इसका, क्या कहते हैं, पूरा जो है मेरा ख्याल 50 पेजेस का वो एक प्रोग्राम निकाल रहे हैं। तो उसमें कुछ मुझे लगता है कि लॉकडाउन में तकरीबन 7 हफ्ते हो गए लॉकडाउन हुए, जी। तो उसमें लगता है कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा करेंगे। तो देखते हैं आइंदा 2 दिनों में वो क्या सामने लाते हैं, फिर उस हिसाब से देखेंगे कि आगे कैसे चलता है कारोबार आप क्या यहाँ का। प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मीन के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कितना और अरसा इसका इफेक्ट रहेगा कि एक नॉर्मल हालात में बिजनेस किया जा सके? जी सगीर भाई, बेसिकली जो है ना देखें, ये वबा किसी एक मुल्क में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो जहाँ तक हमने देखा है कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, इवन के जो सुपर पावर्स हैं, वो भी इसकी वजह से बहुत अफेक्ट हुई हैं, उनके भी इकॉनमी बहुत नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। तो बिजनेस के वाले से ये है कि कुछ हो सकता है कि ये लॉन्ग चले, ये वबा जो है, जिस तरह और मुल्क और जो साइंटिस्ट हैं और दूसरे जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जिस तरह क्या कहते हैं WHO वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक इस वबा की कोई वैक्सीन नहीं निकल आती, तब तक ये वायरस ऐसे ही चलेगा। इससे हमने खुद को खुद ही बचाना है, खुद को एजुकेट, लोगों को एजुकेट करना है, और अपनी हिफाजत खुद करनी है, लोगों के साथ फासला रखना है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी कह रहे हैं कि इसकी वैक्सीन निकलने में भी तकरीबन 18 महीने लगेंगे। तो आप खुद सोचें कि 18 महीने तो कोई बिजनेस बंद करके नहीं बैठ सकता। तो सिर्फ यही है कि हमें अपने आप को इससे बचाना है, और दूसरों को भी इससे भी बचाना है। और हमें चाहिए कि हम जिस तरह मतलब हमें गवर्नमेंट कह रही है उस तरह एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। और क्योंकि ये चलेगा, अभी काफ़ी लॉन्ग चलेगा, मेरे हिसाब से ये एकदम ये वबा जाने वाली नहीं है।
اور وہ یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں جو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں کہ میں بھی اس کی کوئی سیکنڈ ویو بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو یہ نہیں کہ ہم کوئی پریڈکشن کریں کہ بھئی مہینے بعد یہ ختم ہو جائے گا یا 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ چلے گا اور ہمیں بھی اپنی لائف اب اس کے ساتھ ساتھ ہی گزارنی ہے, اور ہمیں جو ہے نا الرٹ رہنا چاہیے, اور دوسرا جو ہے احتیاط, سب سے مین چیز ہے احتیاط کرنی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہوگی آپ سائنٹیفک آپ کی پوائنٹ آف ویو. تو جو دنیا میں اس وقت کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں اس بارے میں, آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے اور یہ جان بوجھ کے کریٹ نہیں کی گئی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی صغیر بھائی, بیسیکلی جو ہے نا, دیکھیں کہ کانسپریسی تھیوریز تو کوئی بھی مسئلہ ہو, ایون کہ ورلڈ وار بھی ہو, اس میں بھی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں. لیکن مجھے جہاں تک یہ سمجھ آتی ہے بات, کوئی کہہ رہی تھی کہ یہ کسی نے کوئی 5G کا وہ لگا جی دیا, روسٹر کا لگا دیا, اس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے. کوئی کہہ رہا جی کہ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے یہ وائرس کو لائے ہیں, اور ان میں اس کوئی سازش ہے اس میں, اور وہ کوئی اپنا کام اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو سازشیں وغیرہ تو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی ویسے تو کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن اس چیز کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو اس حوالے سے بہت بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہی ہے کہ ہمیں, کیونکہ ہم ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن جو ہے, جی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں تو جو گورنمنٹ کہے گی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اب بالکل دیکھیں ٹھیک نا کہہ رہے ہیں. کہ کتنی اموات ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سنا رہا ہوں کہ گورنمنٹ تو بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں. جی اب دیکھیں کہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ اس دوران تقریباً مہینہ پہلے میں 4-5 دفعہ جو ہے نا, جو میرے لوکل ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے, کیونکہ ایک انکل تھے وہ بیمار تھے تو میں ان کو لے کے جاتا تھا. لیکن میں جب ICU میں گیا ہوں, مجھے تو وہاں پہ کوئی مطلب پینک نہیں نظر آیا, کوئی رش نہیں نظر آئی. اور باہر اگر میں دیکھتا ہوں کار پارک میں گاڑیاں بھی نہیں ہیں, ایمبولینس بھی کھڑی ہیں, خالی کھڑی ہیں, کوئی باہر روڈ پہ بھی کوئی ایسے سائرن نہیں باز رہے کہ کوئی پینک والی سچویشن ہے. تو یہ کچھ بندہ جو ہے نا حتمی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کنسپیریسیز ہیں یا یہ واقعی ایک وبا ہے. ہم تو دیکھیں کہ ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں حکومت نے بتایا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں بالکل اور ٹھیک کہہ اپنی رہے ہیں. حفاظت خود کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسی بہت سی سٹوریز آ رہی ہیں, بہت سی انفارمیشن آ رہی ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے دوسرے شہروں سے آ رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اور جو ان کا اسٹیٹسٹک ہیں, ہم ان کو ہی حتمی مانیں گے. جو یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں ان پہ ہم کان نہیں دھریں گے. اچھا, سب سے پہلے آپ ایک انسان ہیں, لیکن آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں, میرے پاس لسٹ ہے آپ کے ڈیزگنیشنز کی کہ آپ ماشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں چیئرمین میلاد گروپ لندن سے. یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, کیا کرتی ہے, اور کیا اس کے موٹیوز ہیں؟ جی جی صغیر بھائی, بیسیکلی جو ہے نا وہ جب ہم اس ملک میں, مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ. اور اللہ کی ذات کی مہربانی سے جو ہے ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے بچوں کی تربیت بھی شامل ہے کہ اگر ہم جو عمل کریں گے ہمارے بچے بھی اس کو دیکھ کر, اور دوسرے لوگ بھی اس سے ہم سے جو ہے وہ, ہم ان کے لیے ایک مثال بنیں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے نا تقریباً مجھے اس کنٹری میں 30 سال ہو گئے ہیں, اور تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں ہم ماہانہ محفل کرتے ہیں میلاد گروپ کی جو ہے نا. ماشاءاللہ. تو اس میں ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کا کہ میں چیئرمین بھی ہوں, اور اس میں کافی سارے نعت خواہ ہمارے ممبرز ہیں, اور جو عام پبلک کے لوگ, میرے دوست عزیز و قارب جو ہیں وہ سارے اس کے ممبر ہیں. تو ماشاءاللہ ہم آخری مہینے کے ہر سنڈے کو یہ محفل کرتے ہیں, اور میں اپنے گھر میں یہ محفل کا اہتمام کرتا ماشاءاللہ. ہوں, اور تقریباً 40 سے 50 بندے ہوتے ہیں, اور ہر مہینے یہ ہمارا یہ شیڈول ہے. تقریباً 16 سال سے ہم یہ لگاتار کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس سے یہ ہے کہ فیملیز آ جاتی ہیں, بچے ان کے آ جاتے ہیں,
تو ان کو اس چیز سے جو ہے نا بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ بیان بھی ہوتا ہے, اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نعت خوانی بھی ہوتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود و بے سلام شک. بھیجتے ہیں, لیکن ہم بھی ایک ادنا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں ان سے بہت پیار ہے, آپ کو بھی پیار ہوگا, ساری دنیا بے کو شک. بے شک. ان سے پیار ہے. اس حوالے سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ جائے. جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے, تو اسی طرح ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ آ جائے. تو یہی ہمارا اس میلاد گروپ کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کی تربیت ہو, اور ہم ایک مل بیٹھنے کا بھی ہے, اور دوسرا اللہ کا ذکر اور دین کی طرف جو ہے وہ رغبت بیان. آپ کو پتہ ہے جب ہوتا ہے تو اس سے کتنا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا تا زندگی جب تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کو جاری ساری رکھتے ہیں. تو الحمدللہ آج 16 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. ہم ماشاء یہ اللہ. ریگولر جو ہے یہ محفل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت ہی نیک مقصد ہے. تو آپ خود بھی ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں, میں نے سنی ہوئی ہے جی آپ کی جی نعت. جی تو بالکل اگر دو بالکل, میں اشعار خود ہو بھی جائیں پڑھتا ہمارے ہوں. چینل پہ, 2 اشعار ہو جائیں تاکہ ہمارے جی ناظرین جو جی ہیں وہ بھی بالکل بالکل بالکل. دیکھ سکیں گے جو بہت ساجد صاحب بہت ہیں وہ ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے اور کیسے وہ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. جی جی, درود پاک سے میں سٹارٹ جی کروں گا, تو میں 2 شعر آپ کو پڑھ دیتا جی. ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے, مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجیں بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور ماشاءاللہ. چھاؤں ہے ایک بستی میں. زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ کیا بات ہے. ہے. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ. دنیا ایک سمندر ہے مگر
साहिल मदीना है। माशाल्लाह, बहुत खूब साजिद भाई, बहुत माशाल्लाह, मीठी आवाज़ है। अल्लाह ताला आपको और ज़ौक शौक दे इसमें। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान लवर्स ग्रुप, इसके भी आप चेयरमैन हैं। ये क्या चीज़ है साजिद भाई, इसके बारे में जी कुछ बताएं। ये लवर्स ग्रुप क्या चीज़ है, क्या करती है और कैसे, क्या फंक्शंस हैं इनके? जी जी, जो पाकिस्तान लवर्स ग्रुप है ना, इसमें ये है कि इसमें भी मैंने मेंबर्स बनाए हुए हैं जो दोस्त अहबाब। वैसे तो जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो सब भी अपने मुल्क से प्यार करते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान लवर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, जब कभी भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हो, जिस तरह के कोई 14 अगस्त का फंक्शन होता है, 23 मार्च का फंक्शन जी होता है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, तो हमारी कोशिश होती है कि उस हवाले से हम कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, और उसमें हम कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। दूसरा, हम अपने मुल्क के साथ जो सॉलिडारिटी है वो शो करते हैं, उसमें मिली नगमे, तराने वगैरह, और इसी तरह जिस तरह हम बयान होता है, बयान टाइप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, ताकि जो लोग हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री को ज़्यादा नहीं जानते उनको भी इस बारे में पता चले, और जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं वो इस ग्रुप में और भी शामिल हों। इसको अभी चंद साल ही हुए, 2 साल से ये मैंने स्टार्ट किया, और माशाल्लाह इसमें भी काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे अब बात करते हैं आपके जो रियल बिजनेस है, रियल एस्टेट का। पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, इधर यूके में भी बिजनेस है। तो दोनों का रियल एस्टेट, जारी बात है, बिजनेस तो सेम है, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उनमें डिफरेंट होता है। तो आपको क्या फील होता है कि यूके का रियल एस्टेट बिजनेस और पाकिस्तान का रियल एस्टेट बिजनेस क्या डिफरेंट है? हैं। यहाँ पे जो है ना, यूके पे आपको पता है इधर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है इस बिजनेस जो है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। और पहले का मैं इधर का आपको बता देता हूँ कि तकरीबन मुझे 13 साल हो गए हैं ये माशा प्रॉपर्टी के बिजनेस यूके में करते हुए। और यहाँ पे ये है कि ज़्यादा मेरा काम जो है वो मैनेजमेंट का है, सेल भी करते हैं, मॉर्गेज भी के वाले से भी हमारा सिलसिला है इसमें। और ज़्यादा जो काम है वो लेटिंग का है, कि किराए पे जो लोग जी जी घर लेते हैं उनके साथ हमारा काम है। और जो प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट आती है वो करते हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और माशाल्लाह मुझे इसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 13 साल हो गया, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे सहूलियात आपको बहुत हैं, जी कि अगर आपको कोई किसी को घर देना है तो आप उसको जो है ना, आपको तो उसका हर किस्म का रेफरेंस चेक करते हैं फिर देते हैं घर। अगर कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाला है तो उसका भी हम पूरा बायोडाटा चेक करके कि भाई ये जो उसके पास पैसा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं इसमें, कोई असर या कोई ऐसा अमल तो नहीं है जिसकी वजह से। तो हमारी कोशिश होती है कि यूके में जो कारोबार है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, और बिल्कुल एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हर जो इसका जो इसके प्रिंसिपल्स हैं इस काम करने के, उसको हम जो है वो अपने कारोबार में लाते हैं, और उसी तरह हम इसको लेके चलते हैं। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान और यूके में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन हमारी कंट्री जो है वो अभी तक उस नस्ल पे नहीं पहुंची जहाँ हम कहें कि भाई वहाँ पे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन से बात होती है या कोई काम होता है। वहाँ पे यही है कि आपने, मुझे तकरीबन जो है ना वहाँ पे काम स्टार्ट किए हुए 6 साल हुए प्रॉपर्टी का काम। माशाल्लाह। यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला, फिर मैंने उधर स्टार्ट किया, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो है ना वो ज़्यादा प्रॉपर्टी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के मुकाबले में। तो वहाँ पे जो है वो मैं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी ये तलकीन करता रहता हूँ कि भाई तुम अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन देखभाल की करो, ये नहीं कि आप किसी, वहाँ पे भी बहुत लोग जो हैं वो ऐसे आपको गलत भी मिल जाते हैं जो आपको गलत गाइडेंस करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप होशियार होके वहाँ पे जब बिजनेस करें तो हर चीज़ पहले देख लेंगे भाई आप किसी गलत बंदे के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे।
اس لیے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ پراپرٹی کا بزنس یہاں کے حوالے سے وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ کا بزنس وہاں پہ زیادہ، مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ زیادہ اچھا بزنس ہے اگر آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. میں یہاں پہ ڈیولپمنٹ تو نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں میرا جو بزنس ہے وہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے. وہاں پہ پراپرٹیز رینٹ بھی کی ہوئی ہیں، سیل بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے یہ تھوڑا سا بینیفٹ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ادھر ہیں، جو کہ میرے بزنس کی لک آفٹر کرتے ہیں. مجھے بھی گائے بگائے جانا پڑتا ہے 2-3 مہینے کے لیے. لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ کافی، ایک تو رولز اینڈ ریگولیشن کو لوگ نہیں فالو کرتے، لیکن یہ کام یہاں سے وہاں پہ اچھا ہے. میں نے دیکھا آپ ہے نے کہ وقت پہ ڈیول زیادہ آپ کو آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، یہ ایک واضح ڈفرنس نظر آتا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ آئے دن آئے مہینے کوئی نہ کوئی سوسائٹی بنتی ہیں. ڈی ایچ اے دیکھ لیں، بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں، بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں. یو کے میں اس طرح کی پراپرٹی مینجمنٹ کوئی نہیں ہے، بس جو بنا ہوا ہے پہلے ٹاؤنز وہی ہیں. تو یہ مین کے کوئی پالیسی ایسی ہے کہ یہ الاؤ نہیں کرتے کہ اس طرح کا کوئی نیا علاقہ یا نئی کالونی جو ہے وہ بنے، جہاں کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں کے پاس جنہوں نے جگہ خریدی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آپ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے پڑیں گے. لیکن جس طرح پاکستان میں ہم بالکل فری ہو کے ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، آپ یو کے میں اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے، کوشش کریں گے ہم بھی کہ اگر اس میں ہمیں کوئی اچھی جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پہ ہم فلیٹ بنا کے، جس طرح پاکستان میں ہم فلیٹ بنا کے اور سیل بھی کرتے ہیں، ان کو لیٹ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں ہم، انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، اور اس پہ میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے، عمل پیرا کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ کافی اس میں کامیاب، کافی آگے گئی ہیں. لیکن اس کے لیے جو سرمایہ ہے وہ آپ کو کافی بڑا ادھر چاہیے ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا بڑا سرمایہ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس تھوڑا سا سرمایہ، اس سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سلو پروسیجر ہے، لیکن یہاں پہ بھی کافی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپرچونیٹیز ہیں. تو ابھی جو ریسنٹلی خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو پراپر ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. اس کے کیا افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مین کے پہلے کیا پرابلم تھی، کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا، اور کیا بینیفٹس ہوں گے اس کے؟ جی صغیر بھائی، دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اس پہ کام بالکل نہیں کیا. ٹھیک ہے، جس طرح کام چل رہا ہے، جس کو جو جگہ ملتی ہے اٹھ کے وہ بنا دیتا ہے. ابھی تھوڑا سا جو میں نے دیکھا ہے کہ کافی چینج آئی ہے، ابھی تھوڑا سے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمارا ملک جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑی اچھی طرف جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اور جو انہوں نے ابھی یہ کنسٹرکشن کی پاکستان میں جو ہے انڈسٹری کو انہوں نے بہت بڑا یہ بوسٹ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں اس میں ہمارا ملک جو ہے وہ کافی آگے جائے گا. اور باہر سے اس کی مین یہ جو ابھی انہوں نے کیا نا، اس سے ایک چیز کا بڑا فائدہ ہوئے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں پہلے اس چیز پہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے میرے جتنے دوست یار احباب اور جتنے بھی بزنس میں ہیں جی. جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی اپرچونٹی پاکستان میں بہت اچھی ہے، ہمیں وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ایک تو اس سے ہمارے ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ بھی یہ مورگیج ٹائپ کا وہ سسٹم کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ میں ایک غریب آدمی کو گھر مل جائے گا، بعد میں وہ اس کی ایک ساتھ پے کرے گا. تو بڑا اچھا یہ پلان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، اور اس کے جو ہے بڑے دور رس اور اچھے نتائج آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ اگر انڈسٹری آپ دیکھیں گے کہ کچھ مہینوں میں، یہ ابھی سٹارٹ تو لے لیا گیا، کچھ مہینوں اور ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال بعد ہمیں اس کے جو ہے ثمرات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس سے ہماری اکانومی سب سے زیادہ یہ ہے کہ اکانومی بہت سٹرونگ ہوگی، لوگوں کو جو ہے وہ جابز کے حوالے سے بہت مواقع ملیں گے.
اس میں دوسرا جو ہے جو لوگ غریب آدمی پہلے گورنمنٹس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کا کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا کرائے بھی اتنے زیادہ تھے، لیکن ابھی اللہ کی مہربانی سے وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی چلو ہم بھی گھر والے ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں ایک آسان ایک ساتھ پر ہاؤسنگ سوسائٹی والے یا گورنمنٹ جو ہے وہ گھر دے رہی ہے تو وہ ضرور اس کو جو ہے وہ اویل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ایک فیملی ہے، ہسبینڈ وائف دو بچے ہیں، جی یہ ان کے لیے یہ بہت بڑے مواقع ہیں۔ وہ آسانی سے 40-50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کیونکہ ان کی اتنی سیونگز ہوتی ہیں۔ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میں تھوڑا سروے کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کرے گا۔ تو میری تو امید ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی ایسی اسکیم نکلے کہ وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہوں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ ساجد بھائی، آپ کوآپریٹو ممبر بھی ہیں یو کے پی سی سی آئی کے، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یو کے کی جو ہے، اس کے بیسیکلی کیا مقاصد ہیں اور یہ پاکستان کے بزنس کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا اس کا ممبر بنے ہوئے یو کے پی سی سی آئی کا، میں کوآپریٹو ممبر ہوں۔ اور لاسٹ ایئر جو ہے بیسیکلی یو کے پی سی سی آئی جو ہے چیمبر آف کامرس یو کے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یا پوری دنیا میں جتنے بھی بزنس مین کسی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، کوئی کپڑے کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی پراپرٹی کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی فیشن اینڈ ڈیزائنر کے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو کسی بھی انڈسٹری سے اگر وہ منسلک ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ہماری میٹنگ میں بات یہ ڈسکس ہوتی ہے، جتنی بھی ہماری یہاں پہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اسی پہ ہوتی ہے کہ بھئی ان بزنس مینوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی طرف جو ہے ہم مائل کریں، اور اپنے ملک کا جو ہے اکانومی ہے اس کو اس سے جو ہے وہ اس میں بوسٹ آ پائے گا۔ تو اس کے بھی کافی بڑی تعداد میں یو کے پی سی سی آئی کے ممبر ہیں۔ ہمارے پریزیڈنٹ آپ ان کو جانتے ہی ہیں، امجد خان صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی جو ہے لیڈرشپ میں ہم لاسٹ ایئر ہمارا ایک ٹور گیا تھا 17 ڈیز کے لیے اچھا پاکستان میں، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب بزنس مین جو صرف یو کے سے تھے، اچھا، ماشاء ہر اللہ، انڈسٹری کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے ریلیٹڈ تھے، اور کپڑوں کی انڈسٹری سے، اور یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے کافی سارے بزنس مین، جس میں بھی خود بھی شامل تھا کیونکہ میرا تو آلریڈی ادھر پراپرٹی کا بزنس تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی جا کے، بلکہ ہمارے جو ہے وہ ہر تقریباً سٹی میں ہماری جو وہ ہر چیمبر کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اور بڑا اچھا ہمیں وہاں سے فیڈ بیک ملا، اور کئی ہم نے جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیے، اور الحمدللہ یہی یو کے پی سی سی آئی کی کوشش ہے کہ جتنا بھی یہاں سے ذرا جو بزنس مین ہیں ان کو پاکستان کی طرف مائل کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ملک کی خدمت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ لے کے جائیں اور اپنے ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ کریں، اور ہمارے ملک جو ہے وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ لاسٹ میں جو آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی ایسٹ انگلینڈ کے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کا آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا، اور کب سے سیاست میں ہیں؟ اسی پارٹی میں ہیں یا کسی سے، جیسے پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک پارٹی چھوڑ کے بندہ دوسری پارٹی میں آتا ہے، کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں جب مجھے تقریباً ادھر 30 سال ہو گئے ہیں، ویسے میں جب پاکستان میں تھا تو پہلے جو ہے وہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب عمران خان پولیٹکس میں آیا ہے تو پھر ہم نے جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ بھئی عمران خان کا جو ہے اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ بہت اچھا ہے، اونیسٹ آدمی ہے، اور میں جب آج سے تقریباً 22 سال پہلے میں پاکستان جاتا ہوتا تھا
تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ ایک دن پرائم منسٹر بنے گا، اپنے والد صاحب کو، اپنے چچا کو. تو وہ میرے پہ ہنسا کرتے تھے صغیر بھائی کہ اچھا. یار یہ کس طرح کے تم ہمیں جوک سنا رہے. کیونکہ میری جو پوری فیملی تھی اس وقت وہ سارے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ تھے اور وہ ان کے جیالے بنے ہوئے تھے. تو میں نے جب ادھر سے میں گیا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ ایک دن پرائم منسٹر بنے گا. تو سارے لوگ میرے پہ ہنسا کرتے تھے. تو دیکھیں کہ 22 سال کی سٹرگل عمران خان کی، اور آپ کا یہ بھائی جو ہے الحمدللہ الحمدللہ جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے اس وقت سے یو کے میں رہ کر یا جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی پارٹی تحریک انصاف کے بارے میں بتاؤں، پی ٹی آئی کے بارے میں بتاؤں. یہاں پہ بھی میں تقریباً جتنی عمران خان نے اسٹرگل کی ہے یہ سمجھے کہ ہم بھی ان کے ایک ادنا سے کارکن تھے اور ساتھ لے کے چلتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن بھی دکھایا کہ آج دیکھیں کہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں. اور یہ دیکھیں کہ آپ پرانی جو جتنی بھی گورنمنٹ تھی ان کو اگر آپ ان کے 70 سال دیکھیں اور صرف عمران خان کے 2 سال دیکھیں تو آپ کو فرق صاف ظاہر نظر آئے گا. شروع میں تو دیکھیں بہت مشکلات تھی جب عمران خان نے کو یہ ملک ہینڈ اوور کیا گیا. اس وقت تو بالکل ہم زیرو پہ تھے. تو اللہ کی مہربانی سے اب کچھ اکانومی میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. کچھ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ہم ڈاؤن جا رہے ہیں لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت اچھا آنے والا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بہت جلد ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ غریب کی بات کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر اس حکومت کو، تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال مل گئے تو آپ پیچھے کے 70 سال دیکھ لیجئے گا اور یہ 5 سال دیکھ لیجئے گا، آپ کو صاف فرق نظر آئے گا کہ ہمارے ملک میں کتنی چینج آئی ہے. یہ تو ساجد صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چینج آئی ہے. ایک غریب آدمی جو ہے پاکستان کا وہ تو رو رہا ہے اس وقت کیونکہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں خان صاحب کو. ٹھیک ہے خان صاحب ماشاءاللہ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکیلا بندہ جو ان کے ساتھ ہے کندھے سے کندھے ملائے ہوئے لوگ ہیں وہ وہی چہرے ہیں جو جس کو پاکستان میں موسٹلی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لوٹا. تو وہ ادھر سے پارٹی چھوڑ کے ادھر آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ غریب ابھی تک غریب کو وہ بینیفٹ خان صاحب دینے میں کامیاب نہیں ہوئے یا اس پہ اور ٹائم لگے گا؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سگیر بھائی بیسیکلی یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک کو نا 70 سال میں اس بے دردی سے لوٹا گیا ہے نا کہ یہ تو آنے والے، میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے بھی 5 سالوں میں ہم اس کو درست کر پائیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں ضرور امید ہے کہ 5 سالوں میں ہمیں ایک صحیح سمت نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو لوگوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ صبر کریں، اگر پیشنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے سٹیپ عمران خان ابھی لینے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے کرپشن کے والے سے کتنے لوگوں کو اندر کیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادارے جو ہیں نا وہ آزاد ہونے چاہیے. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ادارے کام نہیں کر پا رہے جس طرح کہ انہیں کرنا چاہیے. اور اگر ادارے بالکل صحیح سمت پہ جا رہے ہوتے تو اس وقت جتنے بھی کرپٹ لوگوں کو گورنمنٹ پاکستان نے یا نیب نے پکڑا تھا وہ دیکھیں وہ سب کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیل لے کر وہ باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا جو وہاں پہ سسٹم ہے نا، یہ سسٹم کو بہت ٹائم لگے گا اس میں تبدیلی لانے کے لیے. اور جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہتری کی طرف بہت جلدی نہیں جائیں گے. لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا صبر کریں. ایک دیانتدار ہمیں لیڈر ملا ہے اور اس کی کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد ملک کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ لایا جائے اور اپنے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ سوچتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہماری یہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی بات کہتا ہوں کہ آپ جب یہ 5 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی اگلی گورنمنٹ ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آئے گا کہ یہ 70 سال جو پیچھے گزرے ہیں اور یہ 5 سال جو گزرے ہیں اس میں ہمارا ملک کسی نہ کسی اچھی سمت کی طرف جائے. یہ نہیں کہ وہاں پہ جس طرح کے پہلے کرپشن ہوتی رہی ہیں، لوٹ مار جاری تھی،
پراپرٹیاں باہر کے ملک حکمران بنا رہے تھے، اور کبھی فلودے والے کے پیسے سے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، کبھی کہیں سے پیسے نکل رہے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ یہ فنش ہو جائے گی. اگر عمران خان 5 سال اس ملک پہ حکمرانی کر گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک صحیح سمت پہ چل پڑیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ سمت صحیح ہو جائے گی؟ کیونکہ دیکھیں عمران خان تو پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی اگزامپل آپ کو یہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ باہر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، باہر آ کے علاج بھی نہیں ابھی ہو رہا، اور وہ واپس بھی نہیں جا رہے. حکومت پاکستان بھی بے بس ہے، نہ منی ریکور ہوئی ہے. کسی بھی پولیٹیشین جو جن پہ چارجز لگے ہیں وہ سارے باہر آ رہے ہیں. تو اکیلا عمران خان کس طرح اس کو چینج کرے گا جب تک ان کے ساتھ کوئی ریئل میں اور کوئی فائٹرز نہ آئے؟ تو اس طرح تو یہ صرف ہوپ ہے جو پچھلے حکمران بھی دیتے آ رہے ہیں جی، کہ 5 سال حکمران ہی رہے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو آپ کے بارے میں، کیونکہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی انسائڈ سٹوری بھی پتہ ہوگی، تو کس طرح یہ نظام ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے، عمران خان نے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس نے کہا کہ بھئی میں مر جاؤں گا لیکن اس چیز پہ میں سودے بازی نہیں کروں گا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نارو دیا جائے یا کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو. اور اس نے کہا کہ میں جو چور اور کرپٹ لوگ ہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. تو مر جائے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ چھوڑیں گے نہیں. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے آج تک ان کا، اگر آپ پریویس ریکارڈ دیکھیں تو اس میں بھی آج تک عمران خان نے جو بھی بات کی ہے اس پہ وہ ڈٹا رہا ہے. آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ عمران خان ایک اکیلا بندہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے پاس ایک اسٹرانگ حکومت ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی جس طرح کے سٹیپ لیے جا رہے ہیں وہ آگے آ کر ہوپ تو دیکھیں، ہوپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں صرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن پچھلے حکمرانوں کو آپ نے دیکھا تھا، قرضے لے 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 کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اپنی لوٹ مار کی، باہر چلے گئے، پراپرٹیاں بنا لیں، اور جو بھی ہے جوڈیشل سسٹم کو خرید لیا، اور دوسرے جو ادارے، بڑے بڑے ادارے، ان کو اپنی گرفت میں کر لیا، اور اپنا الو سیدھا کرتے رہے اور اس ملک کو نقصان دیتے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ امید تو ہے، ایک اچھی ہوپ تو ہے کہ ایک آنےسٹ آدمی ہے، اور اس کے نیچے ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ اچھے نہیں بھی ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہی پرانی پارٹیز میں سے لوگ آگے شامل ہو گئے ہیں. لیکن صغیر بھائی یہ بھی تو آپ بات کریں کہ آج سے پہلے جو ہے یہ آٹا چینی والے کو کسی بندے نے پکڑا نہیں ہے، حالانکہ عمران خان واحد بندہ ہے جس نے ان کو وہ کٹہرے میں لے کے تو آیا نا. کم از کم یہ چین تو آپ کو نظر آنی چاہیے. وہ اور بھی، دوسری آئے وہ دیکھیں جی چینج تو صرف کتابوں کی حد تک ہے جی، رپورٹس آ گئی ہیں، کچھ اس پہ اثر جو ہے وہ پھر ویسے ہی ہوتا آ رہا ہے. پاکستان کا نظام ہی اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں سارے سیاستدان جن کو پکڑا ایک ایک کر کے باہر آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو کب ایک عام آدمی دیکھے گا کہ ان کے ملک میں جو جس کو پکڑا ہے اس کو پراپر عدل کے نظام کے تحت، کیونکہ عدل بکتا ہے وہاں پہ، پیسوں سے ہر چیز بکتی ہے. ٹھیک ہے لوگ باتیں نہیں کرتے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو پتہ ہے کیا چیز ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے کہ کیسے سسٹم ہے، کیا اس کے سامنے ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ایک عام آدمی کو تو یہ نظر آتا ہے جی کہ ایک بندے کو پکڑ لیا ہے، چارجز لگے ہیں جی کہ اس پہ یہ کرپشن ہے، یہ ہوا ہے، لیکن 3 4 5 6 ماہ کے بعد اس نے واپس آنا ہی آنا ہے. یہ جو پرسیپشن ہے یہ کب چینج ہوگی؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا تھا وہ وہاں کا ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں ابھی تک بھی ابہام ہی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادھر 100% عدل ہو رہا ہے. تو یہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس ملک میں جو پچھلی گورنمنٹس تھی، 2 پارٹیز کی جو گورنمنٹ رہی ہے، جو باتیاں لیتی رہی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اپنے پنجے جو ہے نا وہ ہر ادارے میں انہوں نے ان کا بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں اس کے بھی اس سسٹم کو بھی چینج کرنے کے لیے آبویسلی کچھ ٹائم تو لگے گا. اب یہ دنوں یا مہینوں یا سالوں میں یہ چیز نہیں ختم ہو سکتی. یہ کرپشن جو ہے اس ٹیک ٹائم. اور بالکل ہم امید ہی کر سکتے ہیں
اور انشاءاللہ تعالی ہمیں عمران خان اس کی لیڈرشپ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان اداروں میں بھی کافی تبدیلیاں لا رہے ہیں, بندوں کو چینج کر رہے ہیں, جس سے ہمیں کچھ بہتری بھی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک دم یہ سارا سسٹم یہ چینج کرنا بہت مشکل ہے. اٹس ٹیک سم ٹائم. سو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیشنس سے کام لینا پڑے گا. اگلے جو ہے 3-4 سال دیکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بڑی امید ہے کہ اس نے اگر ایک صحیح انسان کو ہمارا لیڈر بنایا, اس کو گورنمنٹ دی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت امید ہے, مجھے بہت میں ہوپ فل ہوں کہ ہمارا ملک انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح سمت پہ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر تحریک انصاف میں بھی کوئی کرپٹ بندے ہیں اور جو بندے کام نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ یہ پچھلے 6 ماہ سال کا ریکارڈ عمران خان کا دیکھیں تو اس نے ان کو نکالا ہی ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گورنمنٹ چلی جائے گی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ 5-6 سیٹوں کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کھڑی ہے, لیکن اس نے پھر بھی کہا میری گورنمنٹ جاتی ہے جائے, لیکن میں اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ملک کو کوئی لوٹے. اور یہ لوٹ مار جس طرح 70 سال سے جاری ہے یہ آگے بھی جاری رہے. ایٹ لیسٹ اس نے ایک فل سٹاپ لگایا ہے. تو ہم بہت پر امید ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہمیں چاہیے بے شک. اس کے لیے. اور لیڈرشپ تو ہمیں ایک اچھی مل گئی ہے, تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ کرونا جو کرونا کی وبا ہے, اس بارے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اقدام ہیں پاکستان میں, آپ نے دیکھے یو کے اقدام دیکھے, یورپین ملک کے دیکھے, امریکہ کے دیکھے, تو پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کر رہی ہے, لاک ڈاؤن ختم کیا ہے سیٹرڈے کو انہوں نے, پہلے بھی ایک بس نام کا ہی لاک ڈاؤن تھا, جو بڑے بڑے شہر تھے صرف اسی کی حد تک محدود تھا. آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, تو وہاں پہ تو اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا لاک ڈاؤن کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اقدام ہیں وہ اس کے اثرات ٹھیک ہوں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جب پوری دنیا کو اگر ہم موازنہ کریں پاکستان کے ساتھ, ایک تو ہمارا ملک جو ہے غریب ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ امریکہ کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, آسٹریلیا, یہ دوسری جو گلف کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں, تو یہ وبا تو دیکھیں یہ تو نہیں کہ ایک ملک پہ ہے, ہر پوری دنیا پہ یہ وبا آئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس سے اموات بہت کم ہوئی ہیں. ہمیں یہ ڈفرنس دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک دن میں کہاں ہزار ہزار بندہ, 2,500 امریکہ میں مر رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ ابھی تک میرا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 25 یا 30 بندے مرے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی نہیں مرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے ملک پہ. اور ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, عمران خان نے کرونا وائرس کے معاملے میں جس طرح کا سوجھ بوجھ دکھائی ہے, کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جس طرح عمل درآمد کیا گیا کہ بھئی دیکھیں جس اس جگہ پہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں نظر آتا ہے کہ بھئی واقعی پرابلم ہے, کرونا وائرس کی سپریڈ ہو سکتا ہے, لیکن جس جگہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا سپریڈ بہت کم ہے, تو وہاں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. ابھی تو انہوں نے بالکل لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف جا رہے ہیں, ایک عمومی سا ہی نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان میں. لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ملک ہے, ہم تو اس کے مکمل ہو ہی نہیں سکتے لاک ڈاؤن کے. ایک غریب آدمی, ایک دیہڑی دار, وہ کیا کرے گا اگر اگر ہم اپنی ملک کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے, تو وہ تو اس کو کھانا کہاں سے ملے گا. اور ہمارے گورنمنٹ کو اتنی امیر گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے کہ جیسے یو کے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں یا کھانا پہنچا رہے ہیں یا بزنسز بند ہوئے ہیں تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت بھی, کہ ہمارا ملک جو ہے پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو سٹیپ شروع سے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کرفیو ٹائپ کا, ٹھیک ہے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن ٹائپ جس طرح انہوں نے شروع سے ہی وہ انہوں نے کہا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر صوبے آزاد ہے, تو وہ اپنے اپنے مطابق وہ اپنے صوبے میں وہ کر رہے ہیں جیسے بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی اموات کا ریٹ جو ہے وہ جب پیک آئی ہے وہ کم نہیں ہوا, مطلب
کم ہونا شروع ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ پیک کا ٹائم ہے, اور یہ جو نیکسٹ ویک یا 2 ویک ہیں یہ تھوڑے سے سخت ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی یہ گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے ملک میں اموات بہت کم. انشاءاللہ. تو لاسٹ کویشچن ساجد صاحب جی, آپ سیاسی ورکر ہیں, آپ ایز اے سیاسی ورکر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نواز ہے اسپیشلی میاں برادران کی جو سیاست ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں پارٹیز کا مستقبل؟ جی صغیر بھائی, انشاءاللہ تعالی اگر تو عمران خان کی, جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ 5 سال نکال گئی, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے ایک صحیح سمت پہ چلا جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان دو پارٹیز کے لیے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے جگہ رہ جائے گی کہ وہ مزید جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا, ہمارے ملک کو لوٹا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی عوام بھی ابھی کافی باشعور ہو گئی ہے, ان میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی وہ دیکھا ہوگا ایک جو سروے بھی ہوا ہے, گیلپ سروے, اس میں 82% لوگوں نے عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے بھی اور دوسری انہوں نے جو معاشی سٹیپ لیے ہیں اس حوالے سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ, میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھے سے اچھا کرے, لیکن ابھی 100% تو نہیں کر رہے, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس میں ڈفرینٹ پارٹی سے لوگ ہیں, گورنمنٹ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ مرد مومن جو ہے یہ کچھ کر کے دکھائے گا, مجھے پوری امید ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں ان دو پارٹیوں کی مجھے کوئی اتنی زیادہ جگہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس میں جو ہے پولیٹکس میں کوئی آگے آئیں گے, یا جس طرح وہ پہلے گورنمنٹ بنا لیتے تھے اس طرح بنا لیں گے. تو مجھے آگے کا مستقبل بھی انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی پہ نظر آ رہا ہے, اور ہم سب دعا گو ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں 5 سال کے بعد جب الیکشن ہو تو دوبارہ انشاءاللہ عمران خان کو ہی ہم ووٹ دیں گے اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم لائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھے مارجن, ایک 2 تہائی اکثریت ہے جس میں وہ فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہو جائیں. تو اس طرح دیکھیے گا کہ آپ جس طرح ہمارے ملک میں ابھی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے ان دونوں پارٹیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کیا پیپلز پارٹی ہے, کیا نون لیگ ہے, انشاءاللہ تعالی آگے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے اتنا سیاست میں آگے آتے ہوئے. جی ساجد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ آج میرا پہلا شو تھا اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آج آپ میرے ساتھ اس شو میں موجود ہیں, پہلے گیسٹ ہیں, پہلا شو ہے جو لائیو جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام, جہاں آپ نے پی ٹی آئی ورکرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں اپنے جو میرے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, سب سے پہلے تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ باشعور لوگ ہیں, آپ ہمارے ملک کے معاملات کو سمجھتے ہیں, تو اپنے ملک کے ایز اے چیمبر آف کامرس کے ممبر اور ایز اے پی ٹی آئی کا ممبر اور ایز اے بزنس مین, میں بھی پاکستان میں ماشاءاللہ بزنس کر رہا ہوں اور کافی میں وہاں پہ اپنا جو ہے سرمایہ لے کے گیا ہوں. تو میری اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک دیانتدار قیادت ہے, تو یہ صحیح وقت ہے, یہ تھوڑا سا کرونا کا مسئلہ حل ہو جائے تو اپنے ملک کی طرف رجوع کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو ہے نا وہ خدمت بھی ہوگی, آپ کو بھی بینیفٹ ملیں گے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہوگا. اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, خواہ وہ انگلینڈ میں, یو کے میں ہیں, خواہ وہ پاکستان میں ہے, تو میں نے ویسے بھی دیکھا کہ وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں. خواہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھ لیں یا کہیں پہ دیکھ لیں, الحمدللہ کافی ایکٹیو ہیں. تو انہی لوگوں نے یہ شعور پیدا کرنا ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے بارے میں بتائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمارا ملک بھی ایک ترقی یافتہ
فہرست میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محمد ساجد خان جو ہیں کتنے ماشاءاللہ سمپل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت رتبہ دیا ہے، لیکن ان کی سادگی آپ دیکھیں کہ کتنے نفیس آدمی ہیں، اور ہوپ فل ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ابھرتا ہوئے کنٹری کے طور پہ نظر آئے گا۔ تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔